अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में आप उमूमन हमारे साथ शोरा और अदीबों को देखते हैं। चूँकि आज माह रमज़ान के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और माह रमज़ान की मुनासिबत से हमने रमज़ान की खुसूसी नशरियात का अहतमाम किया है। इस नशरियात में हम आपको मिलवाएंगे नातिया और हमदिया कलाम कहने वाले शोरा से। उमूमन आप हमारे साथ गज़ल और नज़्म कहने वाले शोरा और अदीबों को देखते हैं जो अफ़साना लिखते हैं और नावल लिखते हैं, लेकिन अब रमज़ान करीम की मुनासबत से हमने रमज़ान ट्रांसमिशन तरतीब दी है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे शोरा कराम से करवाएंगे जो नात और हमद लिखते हैं। खुसूसी तौर पे जो हमद और नात लिखते हैं, हम उन शोरा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में ऐसे शायर तशरीफ़ फरमा हैं जो 1988 से नात के सफ़र में गामज़न हैं और नात लिख रहे हैं। उनके बहुत सारे मजमूए कलाम नात, हमद और मनक़बत के हवाले से आ चुके हैं। इनका एक हमदिया मजमुआ अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से भी तबात के मराहिल से गुज़र कर क़ारीन के हाथों तक पहुँच चुका है। मेरी मुराद मोहतरम अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब से है। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने प्रोग्राम में जो शोरा और अदीब आते हैं उनसे सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये करते हैं कि वो अदब की तरफ कैसे आए, और आपसे हम ये सवाल करेंगे कि आप नात लिखने की तरफ कैसे आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो माशाअल्लाह आपके चैनल को सलाम कि रमज़ानुल मुबारक की मुतबर्रक साअतों में माशाअल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और आपने फ़ैसला तब्दील किया कि उससे पहले रमज़ान से पहले गज़ल का प्रोग्राम होता था, अब हम्द व नात के हवाले से इस प्रोग्राम को आपने तश्कील दिया है। सलाम पेश करता हूँ आपके इस चैनल को, वोसा चैनल को, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि माहौल इंसान को किसी भी तरफ ले जाता है, जैसा माहौल उसको मिलता है उस माहौल में वो ढलता चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस माहौल में मैंने आँख खोली, मेरे घराने में कुछ मजहबी माहौल था और हम्द व नात की महाफिल मुनक्किद हुआ करती थी, तो वहाँ से ज़ौक़ शौक़ हमारा बढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा में हमने नात ख़ानी की 1980 से, और 88 तक हम नात ख़ानी करते थे। वो ज़ौक़ बढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो ज़ौक़ उस शायरी में तब्दील हो गया कि टूटे फूटे अशार हम भी नात के कहने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1988 से हमने बाकायदा नात शरीफ कहने का, नात तो पहले से कह रहे थे, 1988 में एक छोटा सा किताबचा हमारा आया था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की, हमदिया और नातिया किताबों की लाइन लगती चली गई माशाअल्लाह। ये तो आपने गज़ल नहीं लिखी और हम ये जानते हैं कि आपने नज़्म की दीगर असनाफ़ भी नहीं इख्तियार की। जी जी। नात और हमद लिखने की क्या वजह बनी? असल में नात और हमद शुरू से ज़ौक़ और शौक़ नात और हमद पर ही रहा है, और हमने जब कभी गज़ल कहने की कोशिश की तो वो उसका रुझान भी नात की तरफ होता चला गया। तो मिजाज हमारा नात और हमद कहने का है। शुरू से हमने हमद और नात कही और गज़ल की तरफ आए भी नहीं, और मश्क़ अगर हमने की है तो वो भी हमद और नात पर ही की। वाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को कोई हमद सुनाएं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह पाक इस माह मुबारक की बरकत से सबको हरमैन शरीफैन में तलब फरमाए। आमीन। हम्द बारी ताला के साए में अल्लाह की निशानियों का तज़किरा है। मेरा एक ताज़ा कलाम है, देखिएगा कि हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हैं, खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे।
کی زمین اور حرم کے نظارے، کبھی طوف کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، کبھی طوف کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، میرے قلب و جاں میں اتر سے گئے ہیں، میرے قلب و جاں میں اتر سے گئے ہیں، وہ حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے۔ اور یہ دیکھیے کہ حرم شریف کا حدود اربع کیا ہے، اللہ پاک نے وہاں اپنی کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں کہ ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، اور یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت، ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت، تو صدا آئی دل سے کہ تیرے لیے ہے یہ حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ہمیشہ نگاہوں میں۔ سر مکتا ہے اور باب السلام پر حاضری کہ نظر میں ہے باب السلام اللہ اللہ، نظر میں ہے باب السلام اللہ اللہ، سجود و قعود و قیام اللہ اللہ، سجود و قعود و قیام اللہ اللہ، اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ہمیشہ نگاہوں میں۔ اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، میری روح تک میں سمائے ہوئے ہیں وہ حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں وہ حرم کی زمین اور حرم کے نظارے۔ سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ۔
اللہ ہم سب کو حرم پاک کی آمین۔ حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے نعت کا سفر کیسے آغاز کیا، نعت کے سفر کا، جی پھر یہ سفر بڑھتا گیا جی اور الحمدللہ۔ آپ نے نعت کے حوالے سے بہت سی خدمات بھی انجام دیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے نعت پڑھنے اور مشاعروں میں نعت سنانے کے علاوہ اور کس میدان میں نعت کی خدمت اور نعتی ادب کی خدمت انجام دیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، نعت کے حوالے سے اور حمد کے حوالے سے ویسے ہم اگر خود کہیں کہ بہت زیادہ کام ہے تو اچھی بات نہیں ہوگی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ نعت کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ کراچی سے میں ایک نعت کے حوالے سے، حمد و نعت کے حوالے سے ایک تنقیدی اور معلوماتی کتابی سلسلہ ہے دنیائے نعت کے نام سے، واہ، الحمدللہ وہ بھی شائع کرتا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ حمد و نعت کے حوالے سے حمد و نعت کے مشاعرے آرگنائز کرنا، حمد و نعت کی محافل منعقد کرنا، اور اس کے علاوہ کتب کی اشاعت کے حوالے سے ہمارا ایک ادارہ بھی ہے جو کہ الحمدللہ خصوصی طور پر کچھ ہی لوگ ہیں جو مل کر اس کو چلاتے ہیں، تنظیم استحکام نعت پاکستان۔ واہ، تو اس کے تحت ہم الحمدللہ اسلامی موقع جو آتے ہیں، ربیع الاول، محرم شریف اور دیگر رمضان المبارک، ہم مشاعروں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حمدیہ اور نعتیہ مشاعرے، اور نعتیہ محافل کا بھی انعقاد کرتے ہیں الحمدللہ اسی تنظیم کے تحت۔ اور اس کے علاوہ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو ہم کتب کی اشاعت بھی اسی ادارے کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی تنظیم استحکام نعت کے حوالے سے میری خود الحمدللہ 15 نعتیہ اور حمدیہ کتبیں اسی ادارے کے حوالے سے شائع ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کے ہم نعتیہ کلام بھی شائع کرتے ہیں اسی ادارے کے حوالے سے۔ آپ نے بتایا کہ یہاں پر کراچی میں جو نعتیہ محافل اور نعتیہ مشاعرے منعقد ہوتے ہیں آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، جی، لیکن یہاں پر غزل کے اور دیگر جو مشاعرے منعقد ہوتے ہیں اس میں بھی آپ شرکت کرتے ہیں، لیکن اس مشاعرے میں آپ نعت سناتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں مومن صاحب ہم کرتے یہ ہیں کہ اب وہ دعوت تو ہمیں آتی ہے مشاعرے کی، اور وہ ہوتا ہے غزل کا یا نظم کا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دعوت کو رد نہ کیا جائے، صحیح، اور اگر وہ غزل کا مشاعرہ ہے اور مصرع غزل کا دیا ہے تو ہم اس مصرے پر الحمدللہ میں نعت کہتا ہوں، واہ، اور وہ سب سے پہلے اس مشاعرے کی جو آغاز ہوتا ہے غزلیات کا، اس سے پہلے میری حمد اور نعت ہوتی ہے، اور وہ اسی ردیف اور قافیے میں ہوتی ہے، اسی مصرے پر ہوتی ہے جس مصرے پر مصرع طرح پر مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، واہ، تو اس طریقے سے میری حاضری ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے آپ نعتیہ محافل میں پاکستان کے علاوہ بھی کسی اور ملک یا کراچی سے باہر اسی سلسلے میں گئے ہوں یا جانا ہوا ہو؟ الحمدللہ نعت کے حوالے سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اسی نعت کے حوالے سے دسمبر 1996 میں میری سب سے پہلی حاضری ہوئی حرمین شریفین میں عمرے کے لیے، سبحان اللہ، اور یہی نعت کا وسیلہ بنی تھی الحمدللہ دسمبر 1996، تقریباً 22 سال ہو گئے۔ واہ، اس کے بعد سے یہ سلسلہ الحمدللہ دراز ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہمارے مالی حالات تو ایسے نہیں تھے کہ ہم خود اپنے وسائل پر جا سکیں، مگر یہ حمد و نعت کا وسیلہ ایسا ہے کہ کسی نے اسپانسر کر دیا، الحمدللہ میں بچوں کے ساتھ بھی جا چکا ہوں، اور رمضان المبارک میں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ بھی حاضری میری ہو چکی ہے حرمین شریفین میں، اور اسی نعت اور حمد کی بدولت میرے والدین کے ساتھ میری حاضری ہوئی ہے۔ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے والدین کو لے کر جائے، تو وہ وہاں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ 2015 میں میری حاضری ہوئی حج کی میری اہلیہ کے ساتھ، تو یہی نعت اور حمد کا وسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، محترم عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ابھی ہم ان کی نعت سنیں گے ان کی خوبصورت آواز میں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں۔ بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی سکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے۔
अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी 3 फार्मेसियों में से किसी भी फार्मेसी में आज ही तशरीफ लाएं। ईमान फार्मेसी 7309 5th एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7187485900। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7128444200। हमारी तमाम फार्मेसीज़ में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मोहतरम अजीज़ुद्दीन खाकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। नातिया और हमदिया अदब में इनका ख़ास मकाम है, बहुत सी खिदमात इन्होंने अंजाम दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अजीज़ुद्दीन खाकी साहब, वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी आपके हरम पाक के सफ़र के हवाले से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना हरम पाक का कोई यादगार सफ़र या उसमें कोई यादगार वाक़या पेश आया हो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हरमैन शरीफैन की जब हाज़िरी का परवाना मिलता है तो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा वाक़या यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं और अल्लाह अकबर लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। अल्लाह पाक सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाया और आसानियाँ करता चला जाए। तो 2012 में मैं अपने वालिदैन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में अपने वालिदैन के साथ मेरी हाज़िरी हुई थी हरमैन शरीफैन में। तो जब वहाँ से हाज़िरी के लिए दरबार रिसालत में मैं दाखिल हुआ, बाबुस्सलाम से दाखिल होते हैं, तो बड़े से बड़ा शहंशाह हो उसको भी बाबुस्सलाम से दाखिल होना पड़ेगा क्या कहना दरबार रिसालत में हाज़िरी के लिए, और फिर वापसी का रास्ता है बाब जन्नतुल बकी। तो जब मेरी हाज़िरी हुई सरकार दो आलम के सुनहरी जालियों के सामने, तो मैंने दुआ तो अल्लाह से करता है बंदा, मगर सरकार दो आलम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बारगाह में मैंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मेरे सीने को नातों से भर दीजिए, सुभान मैं ये चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वहाँ से आने के बाद अल्लाह पाक ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि मेरी जितनी किताबें थीं, अब तक 14 किताबें मेरे हम्द और नात के मौजू पर, और जिसमें हम्द और नात के मेरे मजमूए भी शामिल हैं, उन 14 किताबों को अल्लाह ताला ने मेरे जहन में वो बात डाली वहाँ पर कि मैंने उसको यकजा किया और यहाँ आकर मैंने उसको एक कुल्लियात की सूरत में शाया किया। मेरी ख्वाहिश थी और वो कुल्लियात 1000 सफ़ात पर मुकम्मल हो रही थी। हमने उसको 800 सफ़ात पर छापा, यानी उसके 800 सफ़ात हुए और वो शाया भी हुई। और ये समझ लीजिए वहाँ दुआ मांगने का ये असर हुआ कि वो मेरे 800 सफ़ात यहाँ आकर मुकम्मल हो गए। और फिर जाते जाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे ग़ुलाम, एक जहन में मेरे मिसरा डाल दिया। वो फिर वहाँ कुछ नात वहीं कही मैंने और कुछ नात यहाँ आके कही, जो मिसरा सरकार दो आलम की वहाँ से अता हुआ था, उसके 2-3 शेर पेश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि वहाँ का माहौल था, जो मिसरा वहाँ अता हुआ वो पेश कर रहा हूँ कि दया रे पाक पे सरकार, मैं भी हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। दया रे पाक पे सरकार, मैं भी हाजिर हूँ। हबीब रब मेरे मुख्तार, मैं भी हाजिर हूँ। हबीब रब मेरे मुख्तार, मैं भी हाजिर हूँ। सुकून आपके दर के सिवा कहीं भी नहीं। सुकून आपके दर के सिवा कहीं भी नहीं। सुकून दिल का तलबगार, मैं भी हाजिर हूँ।
سکون دل کا طلبگار میں بھی حاضر ہوں، اور یہاں پہ سادیوں جامی بھی نعت لائے ہیں، یہاں پہ رومیوں قدسی بھی نعت لائے ہیں، سنانے نعت کے اشعار میں بھی حاضر ہوں، سنانے نعت کے اشعار میں بھی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ کے در پر، یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ کے در پر فقیر و مفلس و نادار میں بھی حاضر ہوں، فقیر و مفلس و نادار میں بھی حاضر ہوں۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون مقطع کا کہ وہاں اندازہ نہیں ہوتا ریاض الجنہ میں کہ آپ کے برابر میں کون سا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر بادشاہ بھی فقیر بن کر آئے، اس دربار کی کیا شان ہے کہ لباس فقر میں ہے شاہ بھی یہاں خاکی، لباس فقر میں ہے شاہ بھی یہاں خاکی، جھکائے سر دربار میں بھی حاضر ہوں، جھکائے سر دربار میں بھی حاضر ہوں، مدینے پاک میں سرکار میں بھی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مدینے پاک میں سرکار میں بھی حاضر ہوں۔ کیا کہنے، عزیز الدین خاکی صاحب، نعت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی، اور یہ بات ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی میں یا پاکستان میں نعتیہ ادب اور حمدیہ ادب کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے جو آپ کی نظر میں ہو؟ جی ہاں، ویسے تو الحمدللہ نعتیہ مشاعرے بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، پاکستان بھر میں ہوتے ہیں حمدیہ اور نعتیہ مشاعرے، اور خصوصی طور پر کراچی میں حمدیہ نعتیہ مشاعرے جس تعداد میں ہوتے ہیں پاکستان کے اور دوسرے شہروں میں نہیں ہوتے۔ یہ خصوصیت ہمارے شہر کو حاصل ہے، اور حمد و نعت کے حوالے سے بھی یہاں جو تنظیمیں قائم ہیں الحمدللہ وہ حمد و نعت کے مشاعرے منعقد کرتی ہیں، جس سے ادب پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے ردیفے بھی دیتی ہیں، جیسے دبستان وارثیہ کا نام لے لیتا ہوں، وہ مشاعرہ تقریباً کم از کم یہ سمجھ لیجیے 25 سال سے ہو رہا ہے، ہر مہینے مشاعرہ ہوتا ہے، کراچی کے کسی مقام پر ہوتا ہے، اور 5-6 مشاعرے ایسے ہیں جو کراچی سے باہر جا کر ان کے منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں شہر میں کراچی میں ایسی تنظیمیں ہیں جو حمد و نعت کے مشاعرے منعقد کرتی ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت یہ کہ جتنے اردو کے نعتیہ، حمدیہ اور دیوان کراچی سے شائع ہوتے ہیں، پاکستان کے اور کسی شہر سے اتنے نہیں ہوتے۔ ویسے تو لاہور سے بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، دیگر شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے حمد و نعت کے حوالے سے۔ ہمارے اس شہر کو خصوصیت حاصل ہے کہ فروغ حمد و نعت کے حوالے سے ہمارے اس شہر کراچی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جائیے تو پاکستان میں اردو نعت کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے،
اور نعتیہ دوابین شائع ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ واہ، تو ادبی رسائل بھی شائع ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور شائع ہوتے آئے ہیں۔ نعتیہ رسائل کتنی تعداد میں شائع ہوتے ہیں، اور کون کون سے نعتیہ رسائل ہیں جو نمائندہ ہیں؟ اچھا، الحمدللہ، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نعتیہ ادب کے حوالے سے سب سے پہلا جو نعتیہ ماہنامہ کہہ لیجئے شائع ہوا، وہ بھی کراچی سے شائع ہوا 1980 میں، نوائے نعت کے نام سے کراچی سے یہ نعتیہ رسالہ شائع ہوا، اور جسے حضرت ادیب رائے پوری مرحوم، جن کا نعت میں بہت کام ہے صاحب، انہوں نے کراچی سے شائع کیا۔ اس کے بعد 1-2 سال کے بعد لاہور سے راجہ رشید محمود نے نعت ماہنامہ نعت کے حوالے سے نعت کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، الحمدللہ وہ ابھی بھی گاہے گاہے شائع ہو رہا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت پھر آ جائیے، کراچی میں اور لاہور میں نعتیہ اور حمدیہ کتابی سلسلوں کا آغاز ہوا، تو ماشاءاللہ سبی الدین رحمانی کا یہاں پر ایک کام ہے نعت رنگ کے حوالے سے، ان کا پرچہ یہاں سے کراچی سے شائع ہوتا ہے فروغ حمد و نعت کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا آپ سے کہ میں بھی کراچی سے تنقیدی اور معلوماتی کتابی سلسلہ حمدیہ اور تنقیدی اور نعت کے حوالے سے دنیا نعت کے نام سے میں پرچہ یہاں سے شائع کرتا ہوں۔ دیگر لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، وہ تنظیمیں ہیں، وہ پھر سالانہ پرچے شائع کرتی ہیں حمد و نعت کے حوالے سے، جیسا کہ ایک مسلسل کام ہو رہا ہے گلبہار نعت کونسل ایک زمانے سے، وہ بھی اپنا جب سالانہ پروگرام کرتے ہیں تو ایک سوینئر شائع کرتے ہیں، اور اس میں ٹوٹل مواد حمد و نعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ واہ، آپ نے نعتیہ محافل میں شرکت کی اور اس میں آپ نے نعت ترنم سے سنائی، جی کیا آپ تحت میں بھی شعر سناتے ہیں؟ جی الحمدللہ، تحت میں ہمارے ناظرین کو کوئی نعت سنائیے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ میری بنیاد میں نعت خوانی سے نعت گوئی کی طرف آیا تھا، تو مشاعروں میں الحمدللہ شرکت ہوتی ہے۔ ایک آنسو کی ردیف میں نعت ہے، دیکھیے گا کہ ہجر آقا میں جو بہے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، سبحان اپنی معراج پا گئے آنسو، اور جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، کیا کہنے جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، اور نام احمد سنا ہوئے جاری، نام احمد سنا ہوئے جاری، اس طرح معتبر ہوئے آنسو، سبحان اللہ، اس طرح معتبر ہوئے آنسو، اور پھر مدینے میں جا کے برسیں گے، پھر مدینے میں جا کے برسیں گے، اس لیے آنکھ میں بچے آنسو، سبحان اللہ، پھر مدینے میں جا کے برسیں گے، اس لیے آنکھ میں بچے آنسو، اور اس لیے آنکھ میں بچے آنسو، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، کیا کہنے، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، سبحان اللہ، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو۔ عزیز الدین خاکی صاحب، آپ نے نعت لکھی اور حمد لکھی، یہ جاننا چاہوں گا میں، آپ نے نعت کن اصناف میں لکھی؟ غزل کی صنف میں، نظم کی صنف میں، یا ربائی کی صنف میں؟ نعت آپ نے کن اصناف میں لکھی؟ الحمدللہ میں نے تمام اصناف استعمال کی ہیں، مگر نعت کہنے میں جو لطف اور جو مزہ آتا ہے وہ غزل کی صنف میں آتا ہے، صحیح، اور کامیاب بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے مصرے میں سوال کیا جاتا ہے، دوسرے میں جواب دیا جاتا ہے، وہ پورا مضمون اس میں آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ غزل کی صنف جو ہے اس لیے زیادہ مقبول ہے کہ اس میں 2 مصروں میں ایک مضمون بہت اچھے طریقے سے اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ مثنوی بھی لکھی ہے آپ نے کبھی؟ نہیں، مثنوی نہیں لکھی اصل میں، انشاءاللہ ارادہ ہے میں ایک منظوم سرکار دو عالم کا پوری نظم لکھنے جا رہا ہوں، کچھ میں نے یہ آغاز کیا ہے، تو کوشش کروں گا وہ مثنوی، چونکہ یہ اس کے لیے بڑے مطالعے کی ضرورت ہے، اور پھر مضامین بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ایک مثنوی کا ایک بند جو ہے دوسرے بند سے ٹکرائے نہیں۔ تو انشاءاللہ کہیں گے آپ کی دعائیں ہیں، اور آپ نے یہ بات ذہن میں ڈالی ہے، انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے۔ کوئی نعت ترنم سے ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ ہم پھر آپ کی نعت پہ ہی اپنے پروگرام کا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ آپ کے چینل کو بہت بہت مبارک ہو، رمضان المبارک کی برکات یہاں پر نازل ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے کہ
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. ضرور. جب سرکار دو عالم تشریف لائے دنیا میں کہ آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف. سبحان اللہ. واہ. آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف. ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف. واہ. آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریخ تھا. واہ. آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریخ تھا. آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف. سبحان اللہ. آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف. آج بھی پیغام دیتی ہے مدینے کی فضا. واہ. آج بھی پیغام دیتی ہے مدینے کی فضا. پھیل جاؤ لے کے فرمان نبی چاروں طرف. پھیل جاؤ لے کے فرمان نبی چاروں طرف. اور وہ شفیع المذنبی ہے پیش دربار خدا. وہ شفیع المذنبی ہے پیش دربار خدا. روز محشر ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف. روز محشر ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف. اور لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا. سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی شہ ابرار کا. ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف. ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف. انشاءاللہ ناظرین، آج آپ نے ملاقات کی محترم عزیز الدین خاکی صاحب سے. ان کی خوبصورت آواز میں آپ نے ان کی خوبصورت نعت اور ہم سماعت فرمائی. امید ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کو ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایسے ہی خوبصورت نعت گو اور حمد گو شعراء سے ملواتے رہیں گے. امید ہے کہ ادب اور ادیب پاکستان میں اور دنیا بھر میں ترقی کرتے رہیں. عبد الرحمن مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.